वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बज़्म निसा। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी सिस्टर सीमा ने बहुत ही अच्छे जो है तफसीर बयान की आयत की, जो कि ज़रूर आप लोगों को पसंद आई होगी। और आमाल भी इस महीने के आपसे बयान किए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये आमाल ज़रूर कर सकें और जितना सवाब हासिल कर सकें इस जाते हुए महीने का, उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक अभी चलेगा कामयाब ज़िंदगी का मफ़हूम क्या है दुनियावी नुक्ता नज़र से, इसकी क्या मुराद है। तो ये हमारा टॉपिक है, आप इस पर भी बात कर सकते हैं। और आज का प्रोग्राम हमारा स्पॉन्सर किया है अल अब्बास ट्रैवल वालों ने, जो चीठा मिल रोड पर हैं। तो इनकी तरफ से आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जा रहा है। जी नाज़रीन, और आज का क्विज़ का सवाल भी जो है मैं आपसे पूछती चलूँ ताकि आप जहन नशीन कर लें। अगर नहीं आपको पता तो अपनी बुक्स खोल के आप आंसर इसका देख सकते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान है, हर मोमिन को इसका सवाल का जवाब ज़रूर पता होगा। तो आज का सवाल है कि माह रजब में किस इमाम की विलादत का जश्न हम मनाते हैं? कौन से इमाम हमारे तशरीफ़ लेकर आए हैं माह रजब में? इसका आपने जवाब देना है। सही जवाब जो देगा उसका हम कुरानदाजी के ज़रिए एक खुशनसीब का नाम निकालेंगे और अल अब्बास वालों की तरफ से हम उनको गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जवाब दें, और क्या पता वो आप खुश नसीब हों कि अल अब्बास वाले जो आपको एक मौका फ़राम कर रहे हैं, एक तोहफ़ा दे रहे हैं, तो वो आप हासिल कर सकें। इसी के साथ नाज़रीन मैं चलती हूँ अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स। तो आज मैं आपको ब्यूटी टिप्स के लिए बहुत ही आसान, वही घरेलू, हर घर में मौजूद होते हैं केले। कोई ऐसा घर नहीं है, स्पेशली जो बच्चों वाले घर हैं, कि जिस घर में केले ना मौजूद हों। लेकिन माओं को मैंने देखा है कि काफ़ी सुस्ती करती हैं। वो समझती हैं अगर हम केले खाएंगे, अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में उसको मामूल बना लेंगे, तो कि हमारा वेट ना बढ़ जाए। वेट तो वैसे बढ़ाता है, लेकिन औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए केले खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत इसमें कैल्शियम पाई जाती है, बहुत आपको एनर्जी मिल सकती है। आप काम करने से पहले ज़रूर मामूल बना लें कि पहले एक केला खाइए, एक गिलास दूध पीजिए और फिर घर के कामों में मशगूल हो जाइए। नाज़रीन, जदीद साइंस ने जो तहकीक की है, इससे ये बात साबित हो चुकी है कि केला जो है ग़िज़ाई अहमियत के अलावा हुस्न को निखारने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपको जो जिस्म में ताकत दे रहा है, उसके साथ साथ आपको ख़ूबसूरत बनाने में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। स्पेशली आपकी अगर जिल्द ख़राब हो रही है, ख़राब जिल्द वालों के लिए और बालों के लिए बेहतरीन है केला खाना। तो मैं आपको एक उपटन का तरीक़ा बताती हूँ, जो कि चिकनी जिल्द जिनकी होती है और वो बहुत परेशान होते हैं कि आप इधर मुँह धोकर आएँ और ऑयल जो है आपके मुंह पे दोबारा आ जाता है। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सा उपटन बताती हूँ। आप पेन और कॉपी अपनी तैयार कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आपने लेना है मैदा 1 चमचा, बेसन 1 चमचा, हल्दी आधा चमचा, दालचीनी पिसी हुई आधा चमचा और केलों के पत्तों का रस आपने लेना है। केलों के पत्तों का रस और खीरे का रस। पाकिस्तान में हर घर में जो है केले के दरख्त मौजूद होते हैं, तो वहाँ तो बआसानी आपको केले का रस मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा केले का रस, लेकिन आप केले के रस के अलावा आप थोड़ा सा केले का गूदा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिला लेना है और इसको अपने चेहरे पर मल लें और आधे घंटे के बाद आपने धो लेना है। तो जिन ख़वातीन की चिकनी जिल्द है तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है, वो ऑयल को जो है कंट्रोल करता है। आप एक और चीज़ है कि आपने लेनी है बहुत ही बारीक पिसी हुई सीप। यहाँ पे भी आपको चाइनीज़ शॉप जो खुली हुई हैं वहाँ पर आपको पिसी हुई सीप का पाउडर मिल जाएगा बआसानी, और पाकिस्तान में भी मिल जाएगा। और इसमें लेना है आपने केले के हरे पत्तों का रस।
آپ نے سیپ لینی ہے اور ہرے پتوں کا کیلوں کا رس لینا ہے. اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جن کا دھوپ سے جو ہے رنگ کم ہو جاتا ہے اور جھلس جاتی ہے اسکن, تو آپ یہ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی جو اصلی رنگت ہے وہ واپس آ سکتی ہے. اور ایک اور اگر آپ اس میں لیمو کا رس بھی ایڈ کر لیں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ناظرین یہ تھے ہمارے کیلے کے فائدے. کیلے کے فائدے بہت زیادہ ہیں. آپ اپنی معمول کی زندگی میں کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ماسک بھی تیار کر سکتے ہیں اور اپنی جلد میں نمایاں نکھار پیدا کر سکتے ہیں. آپ کو نمایاں جو ہے آپ کو نظر آئے گا, فرق نظر آئے گا کہ آپ کی پہلے جلد کیسی تھی اور کیلے کھانے سے اور لگانے سے آپ کی جلد تر و تازہ ہو جائے گی. بہت خوب جی. تو آج کا جو ہے ہمارا موضوع ہے, جیسا کہ سسٹر آپ نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ کامیاب زندگی کا مفہوم دنیاوی نقطۂ نظر سے. تو آپ ذرا پہلے ہمارے ناظرین کو سب بتائیے. سے پہلے تو میں بہت آپ کی جو آپ نے ٹپس دیے ہیں بہت اچھے ٹپس دیے, اور ماشاءاللہ سے ٹپس ایسے ہیں کہ جو ہر ایک کی جو ہے وسعت میں ہے کہ وہ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے لیے آپ کو دوڑنا پڑے گا کوئی اسپیشل شاپ پر جانے کے لیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں. بہت اچھا ہے. تو جہاں تک ٹاپک کا سوال ہے, ہم ناظرین چاہیں گے کہ ہم آپ سے بھی کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ دنیاوی نقطہ نظر سے کامیابی کا کیا معیار ہے, ہم کیسے موازنہ کریں کہ کامیابی دراصل ہوتی کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں کہ وہ بڑا سکسیسفل ہے اپنے فیلڈ میں یا اپنے شعبے میں جس طرح سے, تو دراصل یہ رائے یا نتیجہ ہم اپنی ذہنی وسعت, اپنی شعور ادراک, اپنے فہم کے مطابق اپنے تجربات, اپنے حالات کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ان پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اگر وہ شخص اس کامیابی کے درجے پہ پہنچا ہے یا وہ اس کو یہ اسٹیٹس حاصل ہوا ہے تو اس کے پیچھے وہ کون سے ایسے امور تھے جہاں پر ہو سکتا ہے اس شخص نے اپنی عزت نفس کو بھی داؤ پہ لگایا ہو, اپنے ایمان کو بھی جو ہے اس کا بھی خیال نہ کیا ہو. تو کیا اس شخص کو ہم صحیح معنوں میں کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ بہت جو ہے کامیاب ہے, اور اس کی مثال جو ہے ہم اپنے گھر میں یا فیملی میں یا لوگوں کو دیں گے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح سے بنو. تو یہ ایک بہت جی ضرور ہم کال لینا شروع کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب دونوں بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں. احمد بول رہا ہوں جلدی سے. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیشہ موضوع اچھے ہوتے ہیں ہدایت ٹی وی کے, اور آج کا موضوع بہت پیارا ہے. شکریہ. کامیابی کا راز. تو سب سے بڑا راز تو اس ذات کا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے, تو وہ اس کا ساتھ رہے ساتھ, تو پھر ہر چیز میں کامیابی خدا تعالیٰ دیتا ہے. تو میں چند اشعاروں میں جو نا وہ ذکر کروں گا. یہ ہمارے ایک بزرگوں کی ایک نظم ہے, اس میں سے چند اشعار چیدہ پڑھ دیتا ہوں, تو اس سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور انسان کو کیسے کامیابی ملتی ہے. بسم اللہ. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی, وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر امید لگائے بیٹھے ہوں, وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے ہوں. شمشیر زبان سے گھر بیٹھے دشمن کو مارے جاتے ہوں. میدان عمل کا نام بھی لو تو جھیپتے ہوں, گھبراتے ہوں. اے میری الفت کے طالب, یہ میرے دل کا نقشہ ہے. اب اپنے نفس کو
دیکھ لے تو وہ ان باتوں میں کیسا ہے، کیا تیرے ساتھ لگا کر دل میں خود بھی کمینہ بن جاؤں، ہوں جنت کا مینار مگر دوزخ کا زینہ بن جاؤں، ہے خواہش میری الفت کی تو اپنی نگاہیں اونچی کر، تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو۔ خدا حافظ بہن۔ بہت شکریہ۔ آپ اس کوئز میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں؟ چلیں، بہت اچھا انہوں نے کلام پیش کیا۔ بالکل جی، جیسے ناظرین ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے شعور کے مطابق دنیاوی لحاظ سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آخرت میں کامیابی کا کیا راستہ ہے، لیکن دنیاوی شعور کے لحاظ سے کامیابی اور ناکامی اس کا کیا معیار ہے؟ کیا ہم کامیابی کو اسٹیٹس سے، شہرت سے، دولت سے ناپتے ہیں، یا ہم کامیابی کو اس طریقے سے ناپتے ہیں کہ یہ شخص ایک بہت پرسکون ہے، اس سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس نے کبھی اپنے ایمان کا جو ہے سودا نہیں کیا۔ کامیابی کا معیار کیا ہے آج کی دنیا میں؟ تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس سلسلے میں ہم سے گفتگو کریں، اور ایک کال آ گئی، کال لے لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام جی، اور میری دوسری سسٹر کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ جی، اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو رجب کی مبارکباد، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور آپ کے کوئز کا جواب ہے مولا علی علیہ السلام کی ولادت۔ آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے بھائی؟ جی، میں علی بات کر رہا ہوں، نیو کیسل سے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ اس ٹاپک کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کی نظر میں کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ سسٹر، میری نظر میں کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے تو اپنے دین کے اوپر پوری طرح سے سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ اس کا دین اس سے کیا تقاضے ہیں، اللہ کے اس سے کیا تقاضے ہیں، محمد و آل محمد نے اس کو کس ڈائریکشن میں چلنے کا بولا ہے، محمد و آل محمد نے کیا طریقہ اس کو زندگی گزارنے کا بتایا ہے۔ میرے نزدیک کامیابی اس کا نام ہے کہ آپ اپنے دین میں کامیاب ہو جاؤ، جیسے میرے مولا علی علیہ السلام نے بولا تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ کامیابی بیسکلی میری نظر میں بہن یہی ہے، باقی دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن ہماری ختم ہو ہی جانی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا کب تک کی زندگی ہے، اور اس میں چاہے ہم کروڑوں روپیہ بھی کما لیں لیکن یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے۔ جو ابدی زندگی ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اصل کامیابی وہی۔ بہت خوب، بہت اچھا آپ نے میسج دیا، بہت خوب واقعی، بہت شکریہ۔ کیونکہ ویسے دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے لوگ بڑے مادیت پرست ہیں، اور وہ عموماً انہیں زیادہ عزت دیتے ہیں جو ایک رتبے پہ پہنچے ہوں۔ بے شک اس کے پیچھے بہت، بے شک دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر، دنیا کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ یہ ہو کہ ہم دنیا کو لے کے چل رہے ہیں، دنیا میں کامیابیاں حاصل کیے چلے جا رہے ہیں، نہ کہ خدا نہ کرے ہم جب آخرت میں ہو تو خالی ہاتھ۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایسا کمپٹیشن کا جو ہے یہ زمانہ ہے کہ بعض اوقات اس کمپٹیشن میں کچھ لوگ، میں یہ نہیں کہتی ساری دنیا خراب، لیکن کچھ لوگ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، لیکن آگے بڑھنے کی کوشش میں وہ کبھی کبھار اپنے عزت نفس کا بھی سودا کر لیتے ہیں، کبھی کبھی اپنے ایمان کو بھی داؤ پہ لگا لیتے ہیں، اور پھر اس وقت انہیں آخرت کا خوف نہیں ہوتا، بس انہیں یہ نام و نمود، نمائش اور اپنی واہ واہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے جو ہیں ہمارے سامنے جو ہے مثالیں موجود ہیں۔ بالکل، دیکھیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب جیسا کہ فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز ناپید اور فانی ہے، اور آخرت کی ہر چیز جاوید اور باقی رہے گی۔ بہت خوب، اس کے ساتھ ہی ہم کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام دونوں بہنوں کو۔ وعلیکم السلام۔ کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نقوی بول رہا ہوں جی بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے موضوع کے حوالے سے؟ آپ کا ٹاپک بہت پیارا، بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ جی۔ تو کامیابی زندگی گزارنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر گھر میں کامیاب زندگی کو کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پہلے اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ بالکل، بچے جب آپ کو آئیڈیل سمجھیں گے تو وہ باہر کہیں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں ہمارا
والدین ہمارے آئیڈیل ہے, ہم ان سے ہی ہر کچھ حاصل کر لیتے ہیں, ہمیں اچھی چیزیں مل جاتی ہیں, تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت کیا ہے. بہت خوب. تو اس کے لیے ہمیں اپنے گھر میں ہی اپنے آپ کو آئیڈل بنانا ہوگا جو بچوں کے لیے ہو جی. اور اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کو ہیں تو بچے اس کو ہر طرف دیکھتے ہیں, اور جو بھی کام کریں آپ مضبوط دل سے کریں, مضبوط نظریے سے کریں اور ایمانداری سے کریں. جب بچوں کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی کہ میرا والدین ایماندار ہے اور ایمانداری سے زندگی گزار رہے ہیں, تو میرے خیال میں آگے جا کے وہ بھی اسی کو اپنائیں گے. ایک تو زندگی کامیابی کا یہ راز ہے. دوسری راز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کیسے کامیاب کرتا ہے. تو انسان کو جب اپنے آپ کو زندگی میں کامیاب کرنا ہو تو اس کو سامنے دو راستے رکھنے پڑتے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جس پہ وہ چل رہا ہے, کیا وہ ٹھیک ہے, کیا اس پہ چلتے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو اس کو فوری طور پہ اسے تبدیل کرنا ہوگا, ورنہ وہ اگر انا کا مسئلہ ضد کا مسئلہ بنا کے اس پہ چلتا رہے گا تو اپنے فیوچر کو بھی خراب کرے گا اور اپنے آپ کو بھی خراب کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے خطرہ ہے, انا کا مسئلہ نہ بناتے ہوئے واپس پلٹے گا, تو پلٹتے ہوئے جب دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس میں اس نے یہ دیکھنا ہو کہ جس ماحول میں رہتا ہے, جس کمیونٹی میں رہتا ہے, کیا اس کمیونٹی میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس کو فائدہ پہنچانے والے ہیں, جس کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں, تو پھر اس کے ساتھ اس کا ملنا بیٹھنا لازمی ہے. جی, گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور جس عالم ہو یا ٹیچر ہو یا کوئی بھی, اس کے پاس بیٹھنا اس کا لازمی ہے, کیونکہ وہاں سے اسے اچھی گائیڈنس ملے گی. اور جب اچھی گائیڈنس ملے گی تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس کو سیدھے راستے پہ اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے عالموں کے ساتھ بیٹھنا اور پڑھے لکھے اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس کی ضرورت ہو جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے اس نے یہ سوچنا ہے کہ جب وہ دنیا میں جا رہا ہے تو آیا کس مقصد کے لیے تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا کس مقصد کے لیے ہے. جب اس نے اپنا مقصد پا لیا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں, تو پھر اس کے لیے کامیابی کی زندگی جو ہے نا آگے کو زیادہ دور نہیں ہوتی. اور جو اپنا مقصد ہی نہ پا سکے, اسے یہی نہ پتا وہ آیا کس لیے ہے اور وہ جا کس لیے رہے, نہ آتے کا پتا نہ جاتے کا پتا, صرف اتنا پتا آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز, تو پھر وہ زندگی کامیاب زندگی نہیں ہے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو نماز اور اذان کے درمیان کا راستہ ہے وہ کس طریقے سے, جو وقت ہے وہ کس طریقے سے گزار رہا ہے, اور کیا اذان سن کے بعد اس نے اس قابل کیا ہے کہ اس کی نماز جو ہے اس کے لیے بہتری کا ذریعہ بنی ہے. اور پھر ان سب چیزوں کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنا بنا کے بھیجا, خود بنا کے بھیجا, انہوں نے ہمیں کیا کردار ادا کر کے بتایا. ان کے کردار کو دیکھنا ہے, ان کے مقصد کو دیکھنا ہے, ان کی قربانیوں کو دیکھنا ہے. ان کو دیکھتے ہوئے پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم وہ آئیڈیل بنائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو, جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا, اور اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی درود بھیجو, میں بھی درود بھیجتا ہوں, ان پہ درود بھیجنا عبادت ہے. تو جب یہ بات آپ کریں گی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب اس راستے پہ آ جائیں گی تو پھر یہ ہستیاں آپ کو زندہ رہنے کے, زندگی کے بعد کے اور زندگی گزارنے کے اور سیدھے راستے پہ آنے کے اور سیدھا راستہ دکھانے میں سب کچھ آپ کو اس گھر سے مل جائے گا, آل محمد کے گھر سے. یہ سب چیزیں آپ کو بتا دیں گے, اٹھنے بیٹھنے کے طریقے, محفل میں یہ آداب, کھانے پینے کے طریقے, چلنے پھرنے کے طریقے, اور دنیا میں اگر کوئی مسئلہ صبر کا طریقہ, استقلال کا طریقہ, اور اس میں محبت بھائی چارے کا طریقہ, یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی. کیونکہ یہاں امام حسن علیہ السلام کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے, مولا علی کی بہادری کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں, ان کے انصاف بھی آپ کے سامنے ہیں کہ دنیا نے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی آئیڈیل زندگی کامیاب بنا سکتے ہیں. اگر ان راستوں پہ ان کے پیچھے آل محمد کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا. تھینک یو, مہربانی, شکریہ, بہت شکریہ. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھ, چلے وہ بھائی چلے گئے, لیکن بہت اچھا میسج دیا انہوں نے, بہت ہی انہوں نے طریقے بتائے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. لیکن سوال ہمارا بس یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنی قوت ارادی ہے, آپ کے پاس اگر مذہب کی اتنی اویئرنیس ہے, آپ کے پاس اگر اتنی مستقل مزاجی ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس دور میں نکلتے ہیں باہر تو آپ کا جو ہے ایمان تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے, اور وہ آپ کامیابی کی جو ایک چیز آپ کے کہنا چاہیے کہ ایک لذت آپ کو ایک گناہ کی طرف اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. ان موقع پہ بہت ہی قابل, بہت ہی عالم, بہت بڑے بڑے جو ہیں لوگ بعض اوقات جو ہے کچھ ایسے کہنا چاہیے کہ راستوں پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ایمان ان کا جو ہے متزلزل ہو جاتا ہے. تو ہم یہی بات کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں. بہت بہترین انہوں نے بات کی, میں
آئی مسٹ ایڈمائر کہ انہوں نے بہت اچھے پوائنٹس جو ہے انہوں نے دیے. لیکن ہمارا یہ نقطہ ہے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, جیسے مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے یہ لوگ کامیاب ہیں, یا ہم اگر کہیں کہ اگر ان کی پیروی کریں تو کیا آیا ہم یہ مثال دیتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کامیابی اگر انہوں نے حاصل کری ہے تو کوئی جینوئن طریقے سے حاصل کری ہے, یا یہ کامیابی جو ان کو اس وقت ملی ہے اس کے پیچھے بہت سے ایسے بھی عوامل ہیں جو کہ اللہ کی نظر میں اور معاشرے کی نظر میں, یا آپ ایک سویلائز سوسائٹی میں جیسے رہتے ہیں اس میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے, تو ان چیزوں کو بھی جو ہے سامنے رکھنا. تو اس کے ساتھ ہم کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں ایک منٹ میں. جی, کامیابی ہم اسے کہتے ہیں جس میں آپ کا ضمیر مطمئن ہو. تو یہ آپ کا نقطہ نظر ہے. جی, یہ آپ کا نقطہ نظر ہے. کامیابی اسے کہتے ہیں جس میں وہ فعل جس میں آپ کا ضمیر مطمئن ہو, آپ کا شعور آپ کو روکتا تو آپ نہ رکتے ہیں, اور بعد میں آپ شرمندگی کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے تو پھر اس کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے, اس کو ضمیر کی کمزرفی سمجھے. بہت خوب آپ نے بات کی. آپ کا ضمیر آپ کو اگر یہ کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اس کو کرو, آپ مطمئن ہے, اس ضمیر پہ مطمئن ہے, بعد میں بھی مطمئن ہے, تو پھر اس کو آپ کامیابی کہیں گے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے رہیں. وہ کہتے ہیں نا, سنو سب کی کرو اپنی, تو پھر اپنی کرنے کے لیے ہمیں اپنے ضمیر کو اور شعور کو بلند کرنا پڑتا ہے. بہت خوب. شعور بلند ہو, ضمیر بلند ہو, تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کمپٹیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جہاں پر اپنے آپ کو سکون سے محسوس کریں. انسان خود فعل خود مختار ہے. جی, انسان اپنے اچھے برے کا خود سوچ سکتا ہے. تو جب انسان سوچتا ہے تو اس کو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے اسے سوچنا پڑے گا. بہت خوب, بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہرت کو, دولت کو, اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے اس دور میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ پیغام ان بھائی نے دیا ہے کہ آپ جہاں پر آپ کو لگے آپ کا ضمیر جو ہے مطمئن ہے, بے شک وہ آپ کے لیے وہ زندگی بہت معمولی ہے, لیکن وہ آپ کی کامیابی کی زندگی ہے. بہت اچھا, آپ نے بہت جامع جو ہے وہ میسج دیا. لیکن ہم اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مثالیں ارد گرد دیکھیں تو ہر چیز اس کی پیروی, ہر شخص جو اس کی پیروی نہیں کرتا. پھر ہرس میں شمار نہیں ہو جاتا. ہرس میں بھی شمار ہو جاتا ہے, لیکن ہرس خالی یہ نہیں ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی ہرس ہوتی ہے شہرت کی, کچھ لوگوں کو ہرس ہوتی ہے اپنے نام کی, کچھ لوگوں کو ہرس ہوتی ہے پیسوں کی. تو یہ تمام چیزیں جب ایک دوڑ میں شامل ہو جاتے تو پھر اس وقت جو ہے انسان جائز ناجائز اور کیا غلط ہے, ہو سکتا ہے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنے عزت نفس کا بھی جو ہے وہ خون کر لیتے ہیں. تو کال لیتے ہیں اس کے ساتھ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نجمہ آنٹی, بہترین پروگرام تمہارا ہو رہا ہے. شکریہ. اور اس میں جو بھی ایک صاحب نے جو ضمیر پہ ایک بات کہی ہے وہی ایک امام حسین کے اوپر, کہ جب بھی کبھی آل رضا کا یہ شعر ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. اسی طرح آپ کو کامیابی مل سکتی ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں, آپ سب بیکار اندھیرے میں پڑے ہوئے. خدا حافظ, ہماری دعائیں تم سب. بہت خوب. آپ اس کوئز میں نہیں شامل ہو رہی؟ میرے خیال سے لوگ آپ سوال دوبارہ سے کہہ دیں تاکہ ہم چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی یہ جو ہے انعام بھی ساتھ ساتھ میں لے کے جائے. جی, ہم ایک کوئز بھی آج لے کر آئے ہیں. آپ نے جواب اس کا ہمیں دینا ہے کہ ماہ رجب میں کس امام کی ولادت ہے جو ہم بہت زیادہ دھوم دھام سے مناتے ہیں. ویسے تو ہر امام کی بہت ہی دھوم دھام سے ہم ولادت مناتے ہیں, لیکن ماہ رجب میں کس امام کی ولادت ہے جس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جشن منانے والے ہیں. تو آپ نے یہ جواب دینا ہے, لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.